अस्सलामुअलैकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है ज़बर ख़ान। इसके मुसन्निफ़ हैं राव रुस्तम अली ख़ान। मैं और कैप्टन अस्टर साहब मंगार के मकाम पर पहुँचे। फिर कोहे हमालिया के दुर्रों और चोटियों को रौंदते हुए लद्दाख, गिलगित, कागान, कश्मीर और तिब्बत में रीछों, बारहसिंगों, चीतों और शेरों का शिकार खेलकर जब पेशावर छावनी वापस पहुँचे तो कर्नल वॉर्न ने नेपाल से आया हुआ महाराजा जंग बहादुर का ख़त दिखाया। ख़त में तहरीर था कि नेपाल के पहाड़ों में आदमखोरों ने आफत बर्पा की हुई है। वो बेधड़क इंसानी जानों से खेल रहे हैं। ख़त देखते ही आप और कैप्टन अस्टर और रिसालदार ज़बर ख़ान फ़ौरन खटमंडू पहुँचे। ग़र्ज़ हम तीनों खटमंडू जा पहुँचे। 2 रोज़ महाराजा के मेहमान रहे। महाराजा जंग बहादुर, जो वाकई जंग बहादुर और फ़न शिकार का उस्ताद था, बोला कि आप लोग और मेरा ख़ास शिकारी शेर बहादुर उस पहाड़ी जंगल में जाएं जहां से आदमखोरों की वहशतनाक ख़बरें आ रही हैं, और मैं कुछ हाथी और चंद शिकारी साथ लेकर बैत के जंगल और मैदानी इलाके में आदमखोरों का मुकाबला करूँगा। 8 महीने के अंदर आदमखोर 230 आदमी हलाक कर चुके हैं और उनकी हलाकत खेजियों ने जंगल और पहाड़ों में इंसानी बस्तियों को नीस्तो नाबूद कर दिया है। ग़र्ज़ में कर्नल वॉर्न और कैप्टन अस्टर ज़रूरी साजो सामान और खेमा खच्चरों पर लदवा कर शेर बहादुर के हमरा दुश्वार गुजार पहाड़ी तय करते हुए हमालिया के उस सिलसिला को पर जा पहुँचे जो 4000 फुट से ज़्यादा बुलंद नहीं है। अलबत्ता उस पहाड़ी सिलसिले में घने तारीक जंगल, बेशुमार आबशार और चश्मे और पहाड़ी नदियाँ कसरत से बहती हैं। हमने नदी के किनारे अपना खेमा नस्ब कर लिया। हमारा साइस, जो बावर्ची का काम भी जानता था, खाने पकाने में मसरूफ़ हो गया। सूरज डूब रहा था। शेर बहादुर ने हमें हाथ के इशारे से पहाड़ के नीचे वो दलदली मैदान दिखाया जहाँ गैंडे रहते हैं। उस मैदान की एक सिमत बैत का जंगल था और दूसरी सिमत बहुत ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। फिर शेर बहादुर ने सामने पथरीली मिट्टी पर शेर के कदमों के निशानात दिखाए और बताया कि ये पहाड़ी जंगल बेशुमार शेरों और दूसरे दरिंदों का मस्कन है। यहाँ पर शेर 8000 फुट की बुलंदी तक मिलता है। यह सुनकर मैं हैरान और शशदिर रह गया, क्योंकि शेर उमूमन बहुत घने जंगल पसंद नहीं करता। वो अक्सर ऐसे जंगलों में रहता है जहाँ दरख्त कम और घास ज़्यादा हो। फिर शेर बहादुर ने कैंप से ज़रा फासले पर पत्थरों के टूटे फूटे मकानात की तरफ इशारा करके कहा, कभी इस जगह पहाड़ी कबाइल आबाद थे। चंद माह हुए उन कबाइल को आदमखोरों ने उजाड़ दिया है। खाने से फारिग हुए तो रात हो गई। फिर शेर बहादुर ने अपनी कई मुहिमात के वाक़यात सुनाए। उसकी तमाम मुहिमों में बेशुमार हादसे थे। मैंने घड़ी देखी, रात का 1 बजा था। कर्नल वॉर्न बोला, ज़बर ख़ान, यह सिलसिला को अजीब दहशत अंगेज़ है और यहाँ की रात बड़ी हैबतनाक है। वाकई इतनी तारीक रात थी कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता था और हर तरफ बला का सन्नाटा तारी था। कैप्टन अस्टर ने कहा कि फ़ज़ा में पुरस्रार खामोशी से ऐसा मालूम होता है कि इन खौफनाक पहाड़ों में कोई चरिंद परिंद और दरिंदा मौजूद नहीं है। शेर बहादुर मैनी ख़ैज़ हंसी हंसा और फिर खामोश हो गया। अलहर साइंस ने अलाव रोशन किया। शेर बहादुर पहरा देता रहा और हम सब सो गए। 5 बजे बेदार हुए तो फिर शेर बहादुर सो गया। फिर 2 घंटे बाद मैंने उसे झंझोड़ कर जगाया। पहले खाना खाया और फिर हमने अपनी अपनी बंदूकें उठाईं और पहाड़ी जंगल में निकल गए।
घने दरख्तों और घनी झाड़ियों से ढकी हुई ऊंची ऊंची चट्टानें, उस जगह सूरज की रोशनी का नाम भी ना था। बड़ा हैबतनाक जंगल था। कर्नल वॉर ने अपनी बंदूक संभाल कर एक दरख्तों के झुंड की तरफ अचानक फायर कर दिया। गोली चलने के साथ ही एक खौफनाक चीख सुनाई दी। साथ ही एक बहुत बड़ा रीछ उछलता कूदता झुंड से निकला और कलाबाजी खाकर गिर पड़ा। कर्नल की बंदूक की गोली रीछ के सीने में पेवस्त हो चुकी थी। उसके करीब पहुँचे वो बुरी तरह तड़प रहा था। उसके सीने से खून का फवारा उबल पड़ा जिसने ज़मीन को रंगीन कर दिया। वो जस्त लगाकर उठा। शेर बहादुर की तलवार के वार से फिर गिर पड़ा और ठंडा हो गया। शेर बहादुर ने कर्नल वॉर की होशियारी और तेज़ निगाहों की दाद दी। वाकई शिकार को तकने, दरिंदों की आदात व खसाइल और उनके कदमों के निशानात की पहचान और उनकी फितरत से वाकफियत के बारे में कर्नल वॉर का मद्दे मुकाबिल कोई ना था। शेर बहादुर ने पहले रीछ की लाश को ललचाई हुई निगाहों से देखा और फिर उसकी खाल उतार ली। हम चश्मे पर पहुँचे। चश्मे के ऊपर पहाड़ की चोटी आसमान से बातें कर रही थी और चारों तरफ बड़े बड़े दहानों वाली खौफनाक पहाड़ी थी जिसमें दिन के वक्त झांकते हुए दिल दहलता था। और कांटेदार झाड़ियों के बीच हज़ारों फुट गहरी एक बहुत डरावनी खड़ थी। शेर बहादुर कहने लगा, ये गारें जो नज़र आ रही हैं सब वहशी दरिंदों का मस्कन है। रात को तमाम दरिंदे इस चश्मे पर अपनी प्यास बुझाते हैं। ख़तरनाक जगह शिकार खेलना खुदकुशी के मुतरादिफ है। चश्मे का पानी बहुत ठंडा और मीठा था। कर्नल वॉर ने चश्मे के किनारे से कोई चीज़ उठाई और उसे बगौर देखने के बाद कहा, सबर खान, इस चश्मे के कुर्बो जवार में ज़रूर कोई यूरोपियन औरत रहती है। यह हैरान कुन अल्फाज सुनकर मैंने कर्नल की तरफ इस तरह देखा जैसे वो वॉर साहब नहीं बल्कि कोई दीवाना है। कैप्टन अस्टर भी कर्नल को हैरत ज़दा नज़रों से तकने लगा। वो बोला, मैं पागल नहीं और ना ही मैं झूठ बोलता हूँ। देखो, ये बाल यूरोपियन औरत के हैं। हमने देखा, वाकई वो सुनहरी बाल यूरोपियन औरत के थे। कैप्टन अस्टर चिल्ला उठा, इस चश्मे के करीब ज़रूर कोई पुरस्कार हस्ती आबाद है। ये बात गलत है। यहाँ यूरोपियन औरत का वजूद तो बहुत बड़ी बात है। इस खूंखार जगह वेशी कबाइल एक रात बसर करना, मौत के मुंह में दाखिल होना तसव्वुर करते हैं। हाँ, ये मुमकिन है कि कोई यूरोपियन जोड़ा शिकार खेलने आया हो और फिर उन्हें शेर ने हलाक करके खा लिया हो और फिर उनके बाल हवा ने उड़ा कर चश्मे पर डाल दिए हों। तुम खामोश रहो। कर्नल ने शेर बहादुर को बुरी तरह डांटा। फिर कर्नल मुझसे मुखातिब हुआ, ज़बर खान, मैं इस मुअम्मे को ज़रूर हल करूँगा। आपका क्या ख़याल है? शेर बहादुर की बात पर अमल करके कम ख़तरनाक जंगल में शिकार खेलना या मेरे साथ रहकर इस वहशतनाक चश्मे पर दरिंदों का मुकाबला करोगे? मैंने कर्नल को यकीन दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ। वो मुतमईन हो गया और फिर उसने कैप्टन अस्टर को हुक्म दिया कि आप अभी जाएं और इस चश्मे से एक फरलांग पर कैंप लगवा दें। शाम का खाना खाने के बाद कैप्टन अस्टर और साइस को कैंप की हिफाजत के लिए छोड़कर मैं और कर्नल और शेर बहादुर चश्मे के सामने घने दरख्तों के एक झुंड में छुप कर बैठ गए। शेर बहादुर ने सरगोशी में कहा कि इन दरख्तों में बैठना बेहद ख़तरनाक। आप लोगों को कम से कम दरख्त के ऊपर बैठना चाहिए। शेर बहादुर, तुम बहुत डरपोक हो। अगर तुम्हें डर लगता है तो वापस कैंप में चले जाओ, कर्नल ने कड़क कर कहा। लेकिन वो कैंप में नहीं गया। शेर बहादुर की दरख्त पर बैठने की राय माकूल थी, मगर उसे क्या पता था कि मैंने और कर्नल ने शेर को हमेशा बग़ैर मचान के हलाक किया है और हम दोनों मौत के मुंह से न जाने कितनी मर्तबा बचे हैं। यकलख्त कर्नल अपनी जगह से खड़ा हो गया।
زبر خان: ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں نے ٹارچ جلائی۔ کرنل کے جوتے پر خون ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ جگہ دیکھی جہاں کرنل بیٹھا تھا۔ اس جگہ بل تھا۔ شیر بہادر نے نیزے سے بل کھودا تو وہ سے کا نکلا۔ اصل میں کرنل سے کے بل پر بیٹھا تھا۔ سے نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو اس کے کانٹے نے کرنل کو زخمی کر دیا۔ کرنل کانٹے کو دیکھ کر ہنسا اور بولا، چلو سستے چھٹے۔ زبر خان: ابھی کچھ دن تمہارے ساتھ شکار کھیلنا ہے اور میری قسمت میں لکھا ہے۔ پھر یکا یک چشمے کے پانی میں کسی جانور کے پانی پینے کی آواز آئی۔ میں نے ٹارچ جلائی۔ ایک ہرن تھا۔ دیکھو زبر خان، اس ہرن کے گلے میں چمڑے کا پٹا ہے۔ یہ ہرن پالتو ہے۔ ہرن کے گلے میں پٹا دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس خوفناک جنگل میں پالتو ہرن کا نظر آنا بڑی پراسرار بات تھی۔ اسی لمحے جنوب کی طرف سے بندوق کے فائر کا ایسا لرزہ خیز دھماکہ ہوا جیسے ان پہاڑوں میں کوئی توپ داغ دی گئی ہو۔ دھماکے کے ساتھ ہی وہ ہرن چھلانگیں لگاتا ہوا پہاڑی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ زبر خان: چشمے پر عورت کے بال، پالتو ہرن اور اعلیٰ درجے کی بندوق کا فائر کوئی معنی رکھتا ہے۔ شیر بہادر بھی کرنل کے خیال سے متفق تھا۔ اسی لمحے بندوق کا دوسرا فائر ہوا اور پھر پہاڑ گونج اٹھے۔ زبر خان: چلو دیکھیں یہ کیا راز ہے۔ ہم اٹھے تو یکا یک آہٹ ہوئی۔ میں نے ٹارچ روشن کی۔ جھاڑیوں سے لڑکھڑاتا ہوا ایک شیر نکلا اور وہیں چشمے کے کنارے گر پڑا۔ شیر لہو لہان تھا۔ اسی دم جھاڑیوں میں روشنی ہوئی۔ میں نے ٹارچ بجھا دی۔ ایک ہاتھ میں مشعل اور دوسرے ہاتھ میں بندوق لیے ہوئے ایک شخص آیا۔ شکل و صورت سے وہ پٹھان معلوم ہوتا تھا اور کسی درندے کی کھال میں ملبوس تھا۔ اس کے پیچھے ایک شخص اور آیا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ وہ بھی کھال میں ملبوس اور سر پر جودھ پوری پگڑی تھی۔ ہاتھ میں بندوق اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ان دونوں نے چشمے کے کنارے پڑے ہوئے شیر کی طرف دیکھا۔ پھر ایک نے پتھر اٹھا کر شیر پر پھینکا۔ شیر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر خوفناک دھاڑ کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا۔ پہلے آنے والے شخص نے گولی چلائی۔ شیر گرا اور پھر زکند لگا کر اس شخص پر جا پڑا۔ مشعل بجھ گئی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ شیر کی دھاڑ اور دونوں شکاریوں کی چیخ و پکار نے پہاڑوں سے ٹکرا کر قیامت خیز گونج پیدا کی۔ ساتھ ہی میں نے اور کرنل نے اپنی اپنی ٹارچیں جلائیں۔ وہ بری طرح لہو لہان تھا۔ کرنل نے زخمی شکاری کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ زخم شدید تھے لیکن وہ شخص بہت سخت جان تھا۔ اسے ان زخموں کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ اس نے بہادرانہ مسکراہٹ کے ساتھ ہمارا شکریہ ادا کیا اور کہا، اگر آپ لوگ ٹارچ روشن نہ کرتے تو شیر ہم دونوں کو مار ڈالتا۔ اسی دم قریب کے درختوں میں ایک نسوانی آواز گونجی، لال خاں، دھرم سنگھ۔ جواب میں مونچھوں والا شخص بولا، روزی ادھر آ جاؤ۔ میں نے اس طرف ٹارچ کی روشنی پھینکی۔ ریچھ کی کھال کا کوٹ پہنے، ہاتھ میں بندوق لیے، سرخ و سفید رنگ کی ایک جوان لڑکی آئی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہی چمڑے کے پٹے والا ہرن تھا اور اس لڑکی کے بال سنہری تھے۔ کرنل نے داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں نے جی کھول کر کرنل کو داد دی۔ شیر بہادر کو بھی کرنل کی ذہانت کا اعتراف تھا۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہوا کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ یکا یک روزی نے دلدوز چیخ ماری۔ کرنل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، دھرم سنگھ، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو اس فرنگی نے ہلاک کیا ہے۔ پھر روزی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، اور میرے باپ کو اس شخص نے مار ڈالا ہے۔ لال خاں، تم ابھی ان دونوں کو شوٹ کر دو۔
پھر روزی زور زور سے ہنسنے لگی، پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ یہ طلسماتی اور ڈرامائی کھیل دیکھ کر ہم حیران و ششدر تھے۔ بھئی سچ بتاؤ تم کون ہو اور یہ لڑکی کون ہے؟ بڑی بڑی مونچھوں والا شخص بولا، میرا نام دھرم سنگھ ہے اور میں پوربیا ٹھاکر ہوں۔ میرے دوست کا نام لال خان ہے، یہ سرحدی پٹھان ہے۔ میرے اور لال خان کے خاندان کے بہت پرانے مراسم ہیں۔ میرے اور لال خان کے بزرگ ابراہیم خان لودھی کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں اور پھر ایک ہی دن وہ دونوں بابر کی فوجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہلاک ہوئے۔ اتفاق کی بات ہے پھر میں اور لال خان ایک ہی رجمنٹ میں ملازم ہوئے۔ روزی ہماری رجمنٹ کے انگریز میجر کی اکلوتی بیٹی ہے۔ روزی کو سیر و شکار کا بہت شوق تھا۔ میجر مجھے اور لال خان کو روزی کے ساتھ شکار کھیلنے بھیجا کرتے۔ روزی ہم دونوں سے حقیقی بہن کی طرح محبت کرنے لگی۔ ہم بھی اسے اپنی بہن تصور کرتے۔ بہن بھائیوں کے اس پیار میں غلام اور آقا کی کوئی تمیز نہ تھی۔ یکایک میرٹھ چھاؤنی سے انگریزوں کے خلاف انقلاب برپا ہوا۔ بہت سے فرنگی مارے گئے، لیکن میں نے اور لال خان نے روزی اور میجر کو بچا لیا۔ میں ان دونوں کو اپنے خاندان کی حفاظت میں گھر چھوڑ آیا۔ پھر میں اور لال خان جنرل ستیاری سنگھ کے انقلابی لشکر میں شامل ہو کر دہلی پہنچے اور وہاں انگریزوں کے خلاف لڑنے لگے۔ جنگ جاری تھی اور انگریزوں کا بہت پتلا حال تھا کہ اچانک میری ماتا جی کی خبر آئی کہ دھرم سنگھ خیر نہیں ہے، فوراً گھر آؤ۔ میں اور لال خان پہنچے۔ وہاں عجیب منظر دیکھا۔ روزی کو رسوں سے باندھا ہوا تھا۔ ماتا جی نے بتایا کہ گاؤں والوں کو ہمارے گھر میں روزی اور اس کے باپ کی موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر تمہارے چھوٹے بھائی اتر سنگھ کو سازش میں شریک کر کے میری عدم موجودگی میں روزی کے باپ کو مار ڈالا اور روزی کی عصمت دری کی۔ جب میں گھر آئی تو روزی شدت غم سے پاگل ہو چکی تھی۔ یہ دیواروں میں ٹکرے مار کر خودکشی کرنا چاہتی تھی۔ ماتا جی کا بیان جاری تھا کہ اسی اثناء میں اتر سنگھ آیا اور اسے دیکھتی ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے بغیر بات کیے اس پر فائر کیا اور ماتا جی فوراً درمیان میں آ گئیں اور گولی ان کی پیشانی پر لگی۔ میں نے جھنجھلا کر بندوق کی دوسری گولی سے اتر سنگھ کو بھی ڈھیر کر دیا۔ میرے ماں جائے بھائی اتر سنگھ اور ماتا جی کی لاش خون میں لت پت صحن میں پڑی تھی اور ان دونوں کا قاتل میں خود تھا۔ میں نے روزی کو رسیوں سے آزاد کیا۔ پھر روزی بے تکی باتیں کرتی ہوئی میرے اور لال خان کے ساتھ چل پڑی۔ پھر راستے میں ہمیں گاؤں کا جو بھی آدمی ملا اس کو ہلاک کر دیا۔ میں نے اپنے ہی گاؤں کے 12 آدمی مار ڈالے۔ اس وقت میں پاگل تھا کیونکہ فرنگن ہونے کے باوجود میں روزی کو اپنی حقیقی بہن سمجھتا تھا۔ اس وقت لال خان کی بھی ذہنی حالت ابتر تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا لیکن بول نہ سکا۔ روزی کی عصمت دری، اس کے باپ کے قتل اور خود اپنے ہاتھوں اپنے گھر کی بربادی کے بعد سامراجیوں کے ساتھ مجھے اپنے وطن کے لوگوں سے بھی نفرت ہو گئی۔ اور پھر میں اور میرا جگری دوست لال خان اور روزی ہمالیہ پہاڑ پر آ گئے اور درندوں کی طرح یہاں غاروں میں رہنے لگے۔ جنگلی پھل اور شکار کے گوشت پر ہمارا گزارا ہے اور شیروں اور ریچھوں کی کھال فروخت کر کے ہم اپنے کپڑے وغیرہ بنا لیتے۔ روزی اب بھی پاگل ہے۔ یہ اپنے پالتو ہرن کو انسان تصور کر کے اس سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ گرمی کے موسم میں روزی کو رسیوں سے باندھ کر سنبھالنا پڑتا ہے۔ روزی کی دیوانگی نے ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اسے دکھ میں دیکھ کر ہمارے دل اور کلیجے چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ اگر علاج کرایا جائے تو اس کا دماغی توازن اب بھی درست ہو سکتا ہے۔ آپ انگریز ہیں، اس انگریز لڑکی کو لے جائیں۔ امید ہے علاج سے اس کا ذہن ٹھیک ہو جائے گا۔ دھرم سنگھ کی لرزہ خیز رودات سن کر کرنل فوراً رو پڑا۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواس ٹھیک ہوئے تو بولا، دھرم سنگھ، میں تمہاری انسان دوستی سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو جو روزی کے ساتھ تم اور لال خان بھی اس خانہ بدوشی اور جلا وطنی کی زندگی کو خیر بات کہہ کر میرے ساتھ چلو۔
یہ ٹھیک ہے کہ تم لوگ باغی ہو اور تم نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے، لیکن میں روزی کے ساتھ تمہارے شریفانہ برتاؤ کی وجہ سے عہد کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری سابقہ ملازمت پر بحال کراؤں گا اور تمہارا بال بھی بیکار نہ ہونے دوں گا۔ کرنل بول رہا تھا کہ درمیان میں زخمی لال خان شیر کی طرح گرجا، فرنگی، ہم باغی نہیں بلکہ انقلابی ہیں۔ اپنی آزادی کے لیے تمہارے ساتھ لڑنا ہمارا حق ہے، اور یاد رکھنا اگر وطن فروش اور وطن دشمن لوگ انقلابیوں سے غداری نہ کرتے تو تمہیں بہت بری طرح شکست ہوتی، اور پھر تم ہندوستان پر راج کرنے کا خواب بھی نہ دیکھ سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تمہارے ساتھ جا کر دوبارہ غلامی قبول کریں۔ ان خوفناک پہاڑوں میں ہم بالکل آزاد ہیں۔ ہاں روزی آپ کی ہم نسل اور ہم وطن ہے، آپ اسے ضرور لے جائیں، اور دیکھنا اس شیر کی کھال اتار لو اور روزی کے ہرن کو پکڑ لو، پھر روزی بے چون و چرا تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ اچھا روزی، خدا حافظ۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی لال خان اور دھرم سنگھ جلدی جلدی چل کر تاریک جنگل میں گھس گئے۔ روزی بھی ادھر جانے لگی۔ میں نے فوراً ہرن پکڑ لیا۔ وہ ہرن کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2 بجے تھے۔ خلاف معمول آج برف باری ہو رہی تھی اور سخت سردی تھی، اور گھپ اندھیرے میں چشمے کے اوپر پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی پر جمی ہوئی برف کی چمک عجیب ہیبت ناک معلوم ہو رہی تھی۔ روزی نے چیخ کر کہا، لال خان، دھرم سنگھ! پھر ہرن سے لپٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے زور زور سے قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ کرنل نے انگریزی میں کچھ روزی سے کہا، پھر وہ انگریزی میں کرنل سے باتیں کرنے لگی۔ روزی اور کرنل باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں شیر بہادر نے شیر کی کھال اتار لی۔ کرنل بولا، زبر خان، روزی کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ لڑکی اپنے آپ میں نہیں ہے اور اس کی ذہنی حالت بہت زیادہ مخدوش ہے۔ اب ہمیں کیمپ کی طرف چلنا چاہیے۔ میں ہرن کو پکڑے ہوئے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ روزی ہرن کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ کیمپ میں پہنچے تو کیپٹن اسٹر روزی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ کرنل نے کیپٹن اسٹر کو روزی کی تمام داستان سنائی۔ کیپٹن روزی کے حالات سن کر بے حد رنجیدہ ہوا۔ کچھ دیر بعد دن نکل آیا تو کرنل بولا، زبر خان، افسوس ہے کہ اس مرتبہ ہمیں کچھ ایسے پراسرار حالات سے گزرنا پڑا کہ شکار سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ میں شرمسار ہوں۔ راجہ جنگ بہادر کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ روزی کے دردناک حالات نے آج مجھے یہاں سے چلے جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں روزی کو نینی تال ہسپتال میں داخل کرا کر بہت جلد واپس آؤں گا۔ اتنے عرصے میں آپ اور کیپٹن اسٹر شکار کھیلیں اور راجہ جنگ بہادر کو میری مجبوریوں سے آگاہ کر دیں۔ اس لڑکی کی حالت زار پر مجھے بے اختیار رونا آ رہا ہے۔ کرنل وارن کے جانے کے چند گھنٹے بعد راجہ جنگ بہادر کا پیغام آیا کہ اپنا خیمہ اور شکاری سامان لے کر پہاڑ کی اترائی میں دلدلی میدان کے قریب آ جاؤ۔ ہم پہاڑ سے نیچے میدان میں پہنچے تو عجب منظر دیکھا۔ 50 ہاتھی اور لاتعداد آدمیوں کے ساتھ راجہ کا کیمپ لگا ہوا تھا۔ میں نے مہاراجہ سے روزی کی رودات بیان کی۔ راجہ بولا کہ میدانی علاقے میں شکار سے فارغ ہو کر جب پہاڑ پر چلیں گے تو لال خان اور دھرم سنگھ کو ضرور تلاش کریں گے۔ خرس ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سورج غروب ہو گیا۔ یکایک رات کی تاریکی میں شیروں کی دھاڑ سے جنگل لرز اٹھا۔ میں اور راجہ جنگ بہادر ایک ہاتھی پر سوار ہوئے اور دوسرے ہاتھی پر کیپٹن اسٹر اور شیر بہادر نیم رات کی تاریکی میں ایک سمت کو چل پڑے۔ ہمارے بائیں طرف دلدلی میدان تھا اور دائیں جانب بروجو نامی گھاس اس قدر بلند کھڑی تھی کہ اس میں ہاتھی چلتا نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے مہاراجہ سے کہا کہ یہ پہلا موقع ہے جو میں ہاتھی پر سوار ہو کر شکار کھیلنے چلا ہوں، ورنہ میں اور کرنل وارن ہمیشہ زمین پر کھڑے ہو کر مقابلے میں شکار کا شکار کرتے ہیں۔ مہاراجہ بولا، زبر خان،
مجھے پتہ ہے کہ تم اور کرنل وارن تلوار سے شیر کو ہلاک کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتے، لیکن شاید تمہیں پتہ نہیں کہ میں بھی مقابلے میں کھڑا ہو کر شیر کو مار ڈالتا ہوں۔ میں ہی نہیں، میرا ایک چہیتا شکاری ول بہادر جو کل ہی شیر کے مقابلے میں ہلاک ہوا ہے، وہ اپنی زندگی میں 48 شیروں کو اپنے نیزے سے شکار کر چکا تھا، لیکن ول بہادر میری بے وقوفی اور جلد بازی سے موت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ دراصل یہ جنگل دو بدو شیر سے مقابلہ کرنے کا نہیں ہے۔ جہاں نظری دشمن کو دیکھنے سے آری ہو، وہاں شیر کا مقابلہ کرنا بہادری نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ ہم آگے بڑھے تو راجا نے ایک گڑھے میں ٹارچ کی روشنی پھینک کر کہا، وہ دیکھو، ول بہادر کی نصف لاش پڑی ہے۔ میں نے دیکھا کہ لاش کا نچلا حصہ شیر چٹ کر چکا تھا اور اوپر کا حصہ شیر کے ناخنوں سے بری طرح گھائل تھا۔ ول بہادر کا سینہ بے حد چوڑا تھا۔ اس کی نصف لاش دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ راجا بولا، زبر خان، اس لاش کو بے گور و کفن دیکھ کر تم اپنے دل میں مجھے ضرور برا بھلا کہتے ہوگے کہ جنگ بہادر نے اپنے چہیتے شکاری کی لاش کی بڑی بے حرمتی کی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ول بہادر کے قاتل شیر سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ شیر باقی ماندہ لاش کھانے آج رات ضرور آئے گا۔ وہ 9 ہاتھ لمبا خوفناک شیر ہے۔ میں نے قسم کھائی ہے، جب تک شیر کو ہلاک نہیں کر ڈالتا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور شیر کو میں اپنے ہاتھ سے مارنا چاہتا ہوں۔ بس تم خاموش رہنا اور خطرے کے وقت میری مدد کرنا۔ اچھا، اب تم دونوں ساتھی گھاس میں چھپ جاؤ۔ دونوں مہاوت اپنا اپنا ہاتھی گھاس میں لے آئے۔ راجا نے ٹارچ چلائی، ادھکھائی لاش نظر آئی۔ ہم ہاتھیوں پر دم سادھ کر خاموش بیٹھ گئے۔ اس رات بلا کی سردی تھی۔ گرم کپڑوں کے باوجود ہمارے دانت بجنے لگے اور بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ اس میدان میں اس قدر بھیانک اندھیرا تھا کہ دل دہل رہے تھے۔ ایسا تاریک اور ہولناک جنگل بس ایک مرتبہ میں نے افریقہ میں دیکھا تھا۔ یک لخت شیر گرجا، چاروں طرف کے پہاڑ گونج اٹھے، پھر ہمارے سامنے کی گھاس چرمرانے لگی۔ راجا نے سرگوشی میں کہا، زبر خان، فکر نہ کرو، جب شیر لاش پر جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے لاش کے چاروں طرف خشک پتے ڈلوا دیے ہیں۔ اسی دم لاش کے قریب خشک پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہوئی، پھر قریب ہی گیدڑوں نے ہکو ہکو کر کے جنگل سر پر اٹھا لیا۔ شیر خرایا۔ راجا نے بندوق سنبھالی۔ اسی لمحے لاش کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً ٹارچ جلائی۔ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بڑا خوفناک دھماکہ ہوا اور راجا کی بندوق کی گولی شیر کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی ہولناک گرج کے ساتھ شیر اچھلا اور دھاڑ کر کیپٹن اسٹر کے ہاتھی سے آ لپٹا۔ شیر نے اپنے پاؤں زمین پر جما لیے اور اگلے پنجے ہاتھی کے مستک کے دونوں جانب لگا کر ہلایا اور بڑے زور سے جھٹکا دیا۔ کیپٹن کے ہاتھی کے گھٹنے زمین پر جا ٹکے۔ مہاوت اور کیپٹن اسٹر اور شیر بہادر شیر کے اوپر سے ہوتے ہوئے دور زمین پر جا گرے۔ شیر نے ہاتھی کو چھوڑا اور مہاوت پر ٹوٹ پڑا اور پھر بھیانک جبڑا کھول کر بڑے بڑے نوکیلے دانتوں سے مہاوت کو چیر پھاڑ دیا۔ پھر مہاوت کی لاش کے پاس پڑے ہوئے کیپٹن اسٹر پر حملہ آور ہوا۔ اسٹر نے اپنا بایاں ہاتھ شیر کے منہ میں دے دیا۔ یہ سب کچھ ایسی جلدی اور پھرتی میں ہوا کہ ہم پتھر کے بت کی مانند ٹارچ کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھتے رہے اور کچھ نہ کر سکے، کیونکہ ہمارے اوسان خطا تھے۔ یک لخت میں نے اور راجا نے ہاتھی سے زمین پر چھلانگ لگائی۔ فوراً مہاراجا کا نیزہ بجلی کی مانند کوندا اور شیر کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ شیر نے کیپٹن کا ہاتھ چھوڑ کر قلابازی کھائی۔ اسی دم میں نے شیر پر تلوار ماری جو بدقسمتی سے خطا گئی۔ شیر بے حد مشتعل اور غیظ و غضب میں تھا۔ اس نے زکند لگا کر اپنا 2 ہتھڑ راجا پر مارا۔ میں نے فوراً شیر کا 2 ہتھڑ اپنی ڈھال پر روکا اور اسی لمحے میری تلوار کا وار اس کے جبڑے پر پڑا۔ شیر گر پڑا اور پھر اٹھ کر مہاراجا سے جا لپٹا۔ مہاراجا گینڈے کے چمڑے کا لباس پہنے ہوئے تھا، تاہم میرا جسم سن ہو گیا اور بدن میں پسینہ آ گیا۔
کیونکہ اب شیر پر وار کرنا مہاراجا کے لیے بے حد خطرناک تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی تلوار کی انی شیر پر چلائی۔ خوش قسمتی سے میری تلوار کی انی شیر کے پیٹ میں گھس گئی، وہ گر پڑا۔ اسی دم راجا نے اپنا نیزہ شیر کی کنپٹی میں گھونپ دیا۔ شیر نے کمزور سی دھاڑ کے ساتھ اٹھنا چاہا، میں نے تلوار کا ہاتھ مار کر اسے پھر گرا دیا۔ شیر نے حملے کی غرض سے چھلانگ لگانا چاہی، مگر راجا نے نیزہ اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ اسی لمحے شیر کی جان نکل گئی۔ شاباش ہے مہاراجا کے ہاتھی کے مہاوت کو کہ اس نے ٹارچ روشن رکھ کر ہماری خوب مدد کی۔ شیر کی لاش اور راجا کا چمڑے کا لباس خون میں لت پت تھا۔ مجھے فکر مند دیکھ کر راجا بولا، زبر خان، میرے لباس پر یہ تمام خون شیر کا ہے، مجھے کوئی زخم نہیں آیا۔ اسی لمحے ایک زور کی آواز آئی۔ راجا بولا، یہ تو شیر بہادر کی آواز ہے۔ وہ آواز پھر آئی۔ ہم نے ٹارچ سے دیکھا، ایک 10-12 فٹ گہرے گڑھے میں شیر بہادر پڑا تھا۔ ہم نے 2 پگڑیاں جوڑ کر اس گڑھے میں ڈالیں۔ پگڑی کے ذریعے شیر بہادر اوپر آیا تو اس نے بتایا کہ ہاتھی کے گھٹنے ٹکتے ہی میں گڑھے میں جا گرا، زندگی بچ گئی۔ ہم نے کیپٹن اسٹر کو سنبھالا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کا بایاں ہاتھ شیر نے چبا کر ناکارہ کر دیا تھا۔ ہم نے شیر اور مہاوت کی لاش کو ہاتھی پر ڈالا اور پھر شیر بہادر سے کہا کہ ہم کیپٹن اسٹر کو لاتے ہیں، تم ان لاشوں کو کیمپ میں لے جاؤ۔ زخموں کے باوجود شیر بہادر بخوشی لاشیں لے کر چلا گیا۔ ہم کیپٹن کو اٹھا کر ہاتھی کے قریب لائے۔ مان قریب کی گھاس میں ایک اور شیر دھاڑا۔ میں نے اور راجا نے فوراً اپنی اپنی بندوقیں تان لی۔ مہاوت نے ٹارچ روشن کی، قریب کی گھاس ہلی اور پھر بڑی بڑی زرد آنکھیں چمکی۔ آنکھوں کے درمیان ہم نے اپنی اپنی بندوق کا نشانہ لے کر ایک ساتھ فائر کر دیے۔ شیر غصے میں گرج کر اچھلا لیکن پھر وہیں گر پڑا۔ اسی لمحے یکلخت مہاوت کے ہاتھ میں ٹارچ بجھ گئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ مہاراجا نے بری طرح مہاوت کو ڈانٹا مگر مہاوت کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اسی وقت شیر کی ہرراہٹ کی آواز آئی اور پھر فضا میں خاموشی چھا گئی۔ راجا بولا، زبر خان، 2 گولیوں نے شیر کو ڈھیر کر دیا ہے، ورنہ اب تک شیر ہمیں اس اندھیرے میں پھاڑ ڈالتا۔ مہاوت کو کیا ہوا؟ بڑی پراسرار بات ہے۔ میں مہاوت کے پاس پہنچا، وہ بے ہوش پڑا تھا۔ جب ٹارچ روشن کی تو مہاوت کے پاس ایک ناگ کو پڑا دیکھ کر جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ اس طرز کا سانپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا رنگ زردی مائل نسواری تھا اور اس کے جسم پر آڑی ترچھی سیاہ اور سفید لکیریں تھیں۔ میں نے فوراً اس کے پھن پر بندوق کا بٹ مارا۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا، معمولی سی حرکت کی اور ختم ہو گیا۔ راجا نے مہاوت کی نبض دیکھی تو وہ بھی مر چکا تھا۔ راجا نے کہا، زبر خان، یہ شیش ناگ ہے۔ ہمالیہ کے دامن میں اس نسل کے سانپوں کی بہتات ہے اور یہ سانپ پرندوں کی طرح گھونسلوں میں رہتے ہیں۔ بدقسمت مہاوت نے پاؤں بدلا تو اس کا پاؤں گھونسلے پر پڑ گیا۔ پھر سانپ نے اپنا کام کیا۔ اتنے میں کیمپ سے 30-40 آدمی آ گئے۔ مہاراجا نے شیر اور مہاوت اور ول بہادر کی لاشیں اٹھوا کر ہم کیمپ آ گئے اور پھر ان سب لاشوں کو بڑے اعزاز کے ساتھ چتا میں جلوا دیا۔ کیپٹن اسٹر کو کیمپ کے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا، جہاں اس کا ایک بازو کاٹ دیا گیا۔ اگلے دن روزی کو اسپتال میں داخل کر کے کرنل وارن بھی آ گئے۔ ہم سب کو کیپٹن کے ہاتھ کا افسوس تھا، مگر شکار اور جنگ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، جولائی سن 1965۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔